इय्याका नस्तईन। आप सब की यहाँ तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आज की इस गुफ्तगू में दो दस्तावेज़ात हैं जिनके हवाले से हम गुजारिशात पेश करेंगे। एक तो दस्तावेज़ वो है जो कल मंजर आम पे आई है, ये कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट है 8 फरवरी 2024 के जनरल इंतखाबात के हवाले से, जनरल इलेक्शन के हवाले से। ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है, आप दोस्तों ने इसको देखा होगा। कुछ गुजारिशात इस रिपोर्ट के हवाले से करेंगे कि ये कहती क्या है। अवाम का ये हक है कि जिस सच को वो सब जानते हैं, हम जानते हैं, आप और मैं जानते हैं, उस सच की तस्दीक आज एक बैनुल अक़वामी अहमियत के इदारे ने की है जो पाकिस्तान की सियासत में कोई तरफदार नहीं है, किसी गिरोह का, किसी पार्टी का हिमायती नहीं है। ये एक गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी इदारे की जानिब से पीटीआई के मौक़िफ़ की भरपूर तौसीक है। इसके बाद ये पूरा निज़ाम अब बिल्कुल बरहना होकर पूरी कौम के सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के इंतखाबी अमल पर एक हमला हुआ था। इस हमले को पूरी दुनिया ने देखा है और आज पूरी दुनिया मान रही है कि आज पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत झूठ और फरेब पर खड़ा है। तो कुछ गुजारिशात इस रिपोर्ट के हवाले से करूंगा। एक दूसरी दस्तावेज जो आपके सामने आज पेश की जाएगी, ये एक वाइट पेपर है जो जेल में हमारी असीर जमहूरियत डॉक्टर यास्मीन राशिद और हमारे एक नौजवान साथी शायान बशीर नवाज जो मेरे बाएं जानिब बैठे हैं कुर्सी पे, इन्होंने तैयार की है। इस वाइट पेपर का मकसद ये है कि पंजाब में जो सेहत के हवाले से कदम उठाए गए पीटीआई के दौरे हुकूमत में, उनको उजागर किया जाए। आपको, मेरे बच्चों को क्या वो सहूलियात हैं जो पीटीआई के दौर में मुयस्सर हुई, गरीब को मुयस्सर हुई, हर एक को मुयस्सर हुई, और वो सहूलियात, वो हुकूक बल्कि उनको कैसे पीटीआई के बाद आने वाले दौरे हुकूमत में सल्ब किया गया। तो ये रिपोर्ट शायान बशीर पेश करेंगे। इसमें बहुत सा मवाद है जो मैं समझता हूँ कौम के लिए इंतहाई अहम है। जब हम जमहूरियत की बात करते हैं, हकीकी जमहूरियत की बात करते हैं, हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, तो हम तालीम की बात करते हैं, हम सेहत की बात करते हैं। सिर्फ वो हुकूमत जिसका राब्ता है अवाम के साथ, जो अवाम की नुमाइंदा है, जिसको अवाम ने मुंतखब किया है, वही हुकूमत अवाम का दर्द अपने दिल में रखती है। तो ये वाइट पेपर पंजाब में सेहत के हवाले से इस अमर को उजागर करेगा। तो पहले कुछ देख लेते हैं कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट जो 2024 8 फरवरी 2024 के जनरल इलेक्शन के हवाले से है। ये रिपोर्ट मौजूद है। मैं हर एक से गुजारिश करूंगा कि इसको डाउनलोड करें और इसको पढ़ें। ये आम इंटरनेट पे ये रिपोर्ट इस वक्त मुयस्सर है। इस रिपोर्ट की अच्छी बात यह है कि शुरू में 3-4 सफ़ात में एक एग्जीक्यूटिव समरी है, यानी कि खुलासा है। अगर कोई 100 सफ़ों की रिपोर्ट को ना भी पढ़ सके तो पहले जो 4 सफ़े हैं जिनमें एग्जीक्यूटिव समरी दी गई है वही बहुत काफ़ी हैं। मैं इस एग्जीक्यूटिव समरी से थोड़ा सा आगे बढ़कर आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा इस रिपोर्ट के सफ़ा 94 की जानिब। ये सफ़ा नोट कर लीजिए, 94 सफ़ा 94। इस सफ़े पे 2 पैराग्राफ हैं। यही 2 पैराग्राफ बहुत काफ़ी हैं 8 फरवरी के फ्रॉड को जाहिर करने के लिए। एक पैराग्राफ का उन्वान है इर्रेगुलर वोट टोटल्स ऑन फॉर्म 45, यानी कि जो फॉर्म 45 सामने आए हैं, जिनको इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे आवेजा किया है। आज भी आप जाएं, इस रिपोर्ट के बाद शायद वो हटा दें, लेकिन आज दिन तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आप वेबसाइट पे जाएं तो वहां आपको हर हल्के के वो फॉर्म 45 मिल जाते हैं जिनकी बुनियाद पे इलेक्शन का नतीजा मुरतब किया गया है। इन फॉर्म्स पे आपको काट छांट नजर आएगी। इन फॉर्म्स पे आपको ओवर राइटिंग नजर आएगी कि एक हिंसा अगर 1 था तो उसको 9 बना दिया गया है, अगर 7 था तो उसको 700 बना दिया गया है। ये सब कुछ आप वहां जाकर देख सकते हैं। कॉमनवेल्थ की तहकीकाती टीम ने जब इन फॉर्म्स 45 का मुशाहिदा किया तो एक बात जो खुलकर सामने आई वो बयान करते हैं अपने सफ़ा 94 में।
اور میں پڑھ دیتا ہوں جی. In several constituencies, the group reviewed documentation that suggested that Forms 45 may have been altered to change the total number of votes received by candidates, and that these altered forms were used to compile the tabulated results on Form 47, resulting in some candidates being illegally returned as elected. The group was informed that in many cases the Forms 45 submitted to the RO differed from the copies of Forms 45 received at the polling station by agents of independent candidates and other party agents. In addition, the group reviewed documentation that appeared to show that a significant number of Forms 46 had been altered. دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو امیدواروں کو فارم 45 دیے گئے، وہ فارم 45 جو ان کے پولنگ ایجنٹس کو دیے گئے ان میں، اور جو فارم 45 الیکشن کمیشن نے آویزاں کی ہیں اپنی ویب سائٹ پہ، ان میں نمایاں فرق ہے. اور اس فرق کی وجہ سے وہ امیدوار، انڈیپینڈنٹ امیدوار، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو انڈیپینڈنٹ یعنی کہ غیر جانبدار امیدوار قرار دیا گیا تھا، ان کو ہرایا گیا ہے اس طریقے سے. ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ فارم 45 اور فارم 46 کے درمیان بھی نظر آیا کہ رد و بدل کیا گیا ہے. اب فارم 46 کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیے فارم 45 پہ ایک پولنگ اسٹیشن پہ جتنے بھی امیدواران تھے ان کے جو فردن ووٹ ہیں وہ لکھے جاتے ہیں کہ امیدوار الف کو کتنے ووٹ پڑے، بے کو کتنے پڑے اور تے کو کتنے پڑے. اس کے بعد نیچے ایک مجموعی ووٹوں کا نمبر ہوتا ہے کہ اس پولنگ اسٹیشن پہ مجموعی طور پہ کتنے ووٹ پڑے. جب آپ نے فارم 45 میں رد و بدل کیا، کاٹ چھانٹ کی، ایک مخصوص پارٹی کے امیدوار کے ووٹوں کو بڑھایا، تو نیچے جو مجموعی ووٹ ہوتا ہے ظاہر ہے وہ بھی بدلنا پڑتا ہے. تو بہت سے فارم 45 ایسے ہیں کہ اوپر امیدوار کے ووٹ تو بڑھا دیے گئے، جس کے ووٹ 7 تھے اس کے ساتھ 100 کر دیے گئے، لیکن یہ جو مزید ووٹ آپ نے ڈالے، جو زائد آپ نے 693 ووٹ ڈالے، وہ نیچے جو مجموعی ووٹوں کی تعداد ہے اس میں ڈالنا بھول گئے. وہاں پہ آج بھی لکھا ہوا ہے 1000 ووٹ، جبکہ اگر ان ووٹوں کو گنے جو آپ نے 7 کو 700 کیا تھا تو وہاں تو 1693 ہونا چاہیے تھا، وہ نہ ہو سکا. اسی طرح فارم 45 اور فارم 46 کا تعلق یہ ہے کہ فارم 46 یہ بتاتا ہے کہ ایک پولنگ اسٹیشن پر کتنے بیلٹ پیپر استعمال ہوئے. تو اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک پولنگ اسٹیشن پر 1000 نہیں بلکہ 1693 ووٹ پڑے ہیں، جو آپ نے 7 کو 700 کیا تھا تو 693 ووٹ تو آپ نے زائد کیے. تو فارم 46 میں بھی وہ 693 ووٹ زیادہ ہونے چاہیے تھے. فارم 46 میں اب بھی 1000 ووٹ نظر آ رہے ہیں کہ اس پولنگ اسٹیشن پہ 1000 بیلٹ پیپر استعمال ہوئے ہیں، جبکہ آپ کا جو فارم 45 کا جو رزلٹ ہے اس کے مطابق تو 1693 ہونے چاہیے تھے. تو ہر حلقے میں آپ یہ دیکھیے اس گروپ نے یہ ایکسرسائز کی ہے، یہ محنت کی ہے جو کہ کوئی بھی کر سکتا ہے کہ آپ کو کم از کم 90 سے 95 حلقے ایسے ملیں گے کہ وہاں فارم 45 خود ایک جو اس کی رو ہے وہ نچلی مجموعی ووٹوں کی رو کے ساتھ ملتی نہیں ہے. 1693 ووٹ کی بجائے وہاں پہ تو 1000 ووٹ ہی لکھا ہوا ہے. اوپر جو آپ نے 7 ووٹوں کو 700 کیا تھا وہ 693 ووٹ آپ نیچے لکھنا بھول گئے. اسی طرح فارم 45 اور فارم 46 میں فرق پڑ گیا. وہاں پہ ابھی بھی 1000 ووٹ لکھے ہوئے ہیں کہ 1000 بیلٹ پیپر استعمال ہوئے یا 1002 ہوئے، 2 اگر ضائع بھی ہو گئے، لیکن وہاں تو 1693 ہونے چاہیے تھے. تو یہ چیز اتنی واضح ہے کہ کوئی بھی آنکھ رکھنے والا، ذہن رکھنے والا شخص اس کو دیکھ کر یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس الیکشن پر حملہ ہوا ہے. اور یہ 1-2 حلقوں میں نہیں ہوا. جیسا کہ میں نے عرض کیا 90 سے 95 حلقے ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو ایک ہی پارٹی کا امیدوار نظر آئے گا اس تمام ہیرا پھیری کا مستفید. کہ جہاں بھی ہیرا پھیری ہوئی ہے وہ حکومت میں آج جو جماعتیں ہیں ان کے حق میں ہوئی ہے. کہیں بھی وہ ہیرا پھیری پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل یا جس کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ قرار دیا گیا تھا، انڈیپینڈنٹ امیدوار، اس کے حق میں نہیں ہوئی. تو ایک تو یہ پیرا ہے جس میں انہوں نے 10 لائنوں میں پورے اس الیکشن کو پامال کر دیا.
لیکن یہی نہیں صرف ہوا، آگے دیکھیے اگلا پیرا اسی صفحہ 94 کا، اس کا عنوان ہے پیرے کا irregular voter turnout۔ اب سنیے کیا لکھتے ہیں کامن ویلتھ والے۔ In several constituencies, the group reviewed documentation that suggested that Forms 45 for some polling stations appeared to contain inordinately high voter turnout figures in National Assembly elections compared with the turnout at shared polling stations in provincial Assembly constituencies. A significantly higher turnout for National Assembly elections would be possible only if large number of voters cast their National Assembly ballot but did not cast their Provincial Assembly ballot۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے ہمیں پولنگ اسٹیشن ملے، پھر یہ وہی 90 سے 95 حلقے ہیں قومی اسمبلی کے، جہاں پہ ایک ہی پولنگ اسٹیشن پہ، آپ جانتے ہیں کہ ایک پولنگ اسٹیشن پہ جب ووٹر داخل ہوتا ہے تو اس کو 2 بیلٹ پیپر دیے جاتے ہیں، ایک قومی اسمبلی کا اور ایک صوبائی اسمبلی کا۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ ایسے پولنگ اسٹیشن ہمیں ملے بے شمار جہاں ایسا لگتا ہے کہ صرف قومی اسمبلی کا ووٹ پڑا، صوبائی اسمبلی کا ووٹ پڑا ہی نہیں، اور اس کے نتیجے میں قومی اسمبلی کا جو ٹرن آؤٹ ہے اس پولنگ اسٹیشن پہ وہ 90%، 95% ہو گیا۔ اگلے پیرے میں نے نہیں پڑھے، وہ آپ دیکھیے گا، ان میں یہی لکھا ہے۔ اور اسی پولنگ اسٹیشن پہ صوبائی اسمبلی کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 40% یا اس سے کم ہے۔ وہ کہتی ہے ناممکن ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ووٹر ایک پولنگ اسٹیشن میں جائے اور وہ کہے میں نے صرف نیشنل اسمبلی کا ووٹ ڈالنا ہے، میں نے صوبائی اسمبلی کا ووٹ ہی نہیں ڈالنا۔ کہتے کسی ووٹر کی طرف سے ہمیں اطلاع نہیں ملی کہ جی ہم ٹھان کے گئے تھے کہ ہم صرف قومی اسمبلی کا ووٹ ڈالیں گے اور 90-95% ووٹر اس حلقے کے یا اس پولنگ اسٹیشن کے پہنچ گئے قومی اسمبلی کا ووٹ ڈالنے، جبکہ صوبائی اسمبلی کا جو ووٹ تھا وہ 40% ہی رہا۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں لاہور کی۔ لاہور کا حلقہ NA 128 128 جہاں سے میں نے الیکشن لڑا، اس کے اوپر پتن ایک آرگنائزیشن ہے، انہوں نے لاہور کے ان 2 حلقوں کو، میرا حلقہ NA 128 اور میرے ساتھ متصل حلقہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا جہاں میاں نواز شریف کے خلاف وہ الیکشن لڑی اور جیتی NA 130، ان کا بغور ایک انالیسس کیا ہے، انہوں نے تفتیش کی ہے، اور یہ کامن ویلتھ والے بھی اسی کی بات کر رہے ہیں، پتن کی رپورٹ کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اب میرے حلقے میں کیا ہوا، 436 پولنگ اسٹیشن تھے میرے حلقے میں، 436 میں سے 300 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں قومی اسمبلی کا ووٹر ٹرن آؤٹ اور صوبائی اسمبلی کا ووٹر ٹرن آؤٹ دونوں تقریباً 40% ہیں۔ اگر 40% قومی اسمبلی کے ووٹ پڑے تو 40% ہی اس پولنگ اسٹیشن پہ صوبائی اسمبلی کے ووٹ پڑے۔ 130 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں قومی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ، یہ میرے حلقے کی بات ہے لاہور NA 128، 90 سے 95% ہے، اور انہی پولنگ اسٹیشنز پہ صوبائی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ 40% سے کم ہے، اور یہی صرف وہ پولنگ اسٹیشن ہیں جہاں مجھے ہارا ہوا دکھایا گیا ہے۔ تو اب آپ سوچئے باقی پورے لاہور میں ٹرن آؤٹ اسی طرح ہے، مجموعی طور پہ بھی ٹرن آؤٹ پورے ملک کا یہی تھا 40-41%۔ تو مخصوص پولنگ اسٹیشنز پہ جہاں ٹرن آؤٹ 90%، 95% کیا گیا، اور وہاں جو منظور نظر جماعتیں ہیں، جو حکومت میں اس وقت جماعتیں ہیں، ان کے امیدواروں کو 100، 110، 120، 130 پولنگ اسٹیشنز پہ جتوا کر پورے حلقے کا رزلٹ جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا۔ اب میرے حلقے میں میرے 1,60,000 ووٹ تو مانتا ہے الیکشن کمیشن، لیکن میرے مد مقابل کے ووٹ 1,73,000 میاں نواز شریف کے، میاں شہباز شریف کے ووٹوں سے بھی زیادہ ووٹ وہ بنا دیے، اور وہ ووٹ بنانے کے لیے 130 پولنگ اسٹیشنز پر ان کو قومی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ 90% سے زیادہ کرنا پڑا، اور انہی پولنگ اسٹیشنز پہ پروونشل اسمبلی کا ٹرن آؤٹ 40% سے کم ہے۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جس کا اظہار کامن ویلتھ کی یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ یہ ایک حلقے میں نہیں ہوا، پھر وہی 90 سے 95 حلقوں میں یہ ہوا ہے۔ اب یہ ایسی حقیقت ہے جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ کل تک موجود تھی، آج کا مجھے نہیں پتا۔ کوئی بھی اگر وہاں جاتا اور الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ کسی بھی حلقے کے پولنگ اسٹیشنوں کو دیکھتا کہ کیا
قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ووٹ برابر ہیں؟ کیا ان میں 40 اور 95% کا فرق ہے کہ قومی کے 95% پڑھ رہے ہیں، صوبائی کے 40 پڑھ رہے ہیں؟ تو یہ بات پکڑ لی ہے کامن ویلتھ کی اس رپورٹ میں۔ اب یہ رپورٹ دنیا کے ہر دارالحکومت میں جو متعلقہ افسران ہیں ان کے سامنے ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس رپورٹ کے بعد اس نظام کی کیا عزت رہ گئی، کیا وقت رہ گئی؟ اس نظام سے منسلک لوگ جب کسی بھی دارالحکومت میں اتریں گے اور کہیں گے کہ ہم پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، تو پاکستان کے پتھروں کی نمائندگی کرتے ہیں یا وہ پاکستان کے جیتے جاگتے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں؟ عوام کی نمائندگی تو وہ نہیں کرتے، وہ پاکستان کے پتھروں کی نمائندگی بھی نہیں کرتے، کیونکہ یہ دھرتی پاکستان کے عوام کی دھرتی ہے، خدا تعالیٰ کی تفویض کردہ امانت ہے، جس کے ضامن پاکستان کے لوگ ہیں، جن کا ووٹ اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو رائج کرتا ہے۔ تو یہ ہوا 8 فروری 2024 کو پاکستان کے عوام کے خلاف ایک حملہ ہوا، ان کی آواز کو چھینا گیا، آپ کی میری آواز کو چھینا گیا، پاکستان کے لوگوں کو دھتکارا گیا، حقیر جانا گیا، ان کو معزول کیا گیا اس منصب سے جو خدا تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ یہ مملکت خداداد وہ مملکت ہے جس پہ ساورینٹی، اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، لیکن اس اقتدار اعلیٰ کے ضامن پاکستان کے عوام ہیں جو اپنے ووٹ کے ذریعے اس دھرتی پر حکومت قائم کریں گے۔ یہ ہمارے آئین کا پہلا جملہ ہے۔ جب آپ ووٹ کو پامال کرتے ہیں، ووٹ کو رد کرتے ہیں، تو آپ آئین میں جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کیا ہے اس کو پامال کرتے ہیں۔ اس لیے میں ہر روز یہ کہتا ہوں، جب بھی بات کرتا ہوں، کہ آج یہ نظام صرف جھوٹ کا نظام نہیں ہے، یہ کفر کا نظام ہے۔ آپ جب ووٹ پر حملہ کرتے ہیں تو آپ آئین کو پامال کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے وعدے کو پامال کرتے ہیں، اس میثاق کو بھی پامال کرتے ہیں جس کا نام ہے آئین پاکستان۔ تو آج پوری دنیا آپ کو یہ بتا رہی ہے، آپ کو آئینہ دکھا رہی ہے کہ آپ نے اپنے آئین پر حملہ کیا ہے، اپنے عوام پر حملہ کیا ہے، اس میثاق پر حملہ کیا ہے جو پاکستان کے عوام اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے درمیان ہے۔ تو یہ ایک شرم کا مقام ہے، لیکن یہ ایک ایسا لمحہ ہے جو پاکستانی قوم کو جان لینا چاہیے کہ پوری دنیا آج ان کے ساتھ کھڑی ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کے ووٹ کو، ان کی آواز کو، ان کے وجود کو پامال کیا گیا ہے۔ لہذا آج اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم آئین میں ترمیم کریں گے، ہم 26ویں کے بعد 27ویں ترمیم لائیں گے، تو وہ مذاق کرتا ہے۔ انہیں ایک کوما، فل سٹاپ آئین پاکستان میں تبدیل کرنے کا استحقاق نہیں ہے۔ جب تک اس فراڈ کو ختم نہیں کیا جاتا، ہم کسی آئینی ترمیم کو نہیں مانیں گے۔ پاکستان کے عوام اس آئین کے رکھوالے ہیں، ہم اس آئین کو بحال کریں گے اس کی اصلی شکل میں۔ 26ویں آئینی ترمیم کا جو بدنما داغ اس آئین پر لگایا گیا ہے، اس داغ کو ہم دھوئیں گے۔ یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے، آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی عزت نفس کی خاطر کھڑا ہونا ہے اور اس فراڈ کو ہمیں رد کرنا ہے۔ تو یہ آج میں یہ سمجھتا ہوں، اور آج کے بعد آنے والے ہر دن ہمیں یہی عہد کرنا ہے کہ ہم ایک محکوم قوم نہیں ہیں، ہم نے اس فراڈ زدہ نظام کو نہیں ماننا۔ تو میری آپ سے یہی گزارش تھی۔ آج اس کامن ویلتھ رپورٹ کے حوالے سے آنے والے دنوں میں مزید اس حوالے سے انشاءاللہ معروضات پیش کریں گے۔ اب جو دوسرا معاملہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں اتنا ہی اہم ہے۔ ہم کیوں جمہوریت کا تقاضا کرتے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی منشا کے مطابق حکومت قائم ہونی چاہیے؟ کیونکہ جب پاکستان کی عوام کی آواز کو دبایا جاتا ہے تو نتیجہ وہی ہوتا ہے جو پاکستان میں ہوا ہے۔ 78 سال سے پاکستان میں نہ صحت غریب کو ملتی ہے، نہ تعلیم غریب کو ملتی ہے۔ آج اس خطے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے عوام کی صورتحال بدترین ہے۔ ہمارا موازنہ اگر آپ بھارت سے کریں، بنگلہ دیش سے کریں، سری لنکا سے کریں، تو ہماری صورتحال کہیں ابتر ہے۔ 15 سال کی عمر میں 40% بچے سٹنٹڈ ہیں، یعنی کہ ان کا جسم اور ان کا دماغ ان کی عمر کے لحاظ سے کمتر ہے۔ 15 سال کے بچے کا دماغ اور جسم 10 سال کے بچے کا ہے۔ 15 سال کی عمر کے بچوں کو آپ دیکھیں تو
60% بچے ایسے ہیں جو ایک پیرا پڑھ نہیں سکتے، جو کسی بھی اسکول میں نہیں جاتے، کسی مدرسے ووکیشنل ٹریننگ کہیں بھی نہیں جاتے. تو یہ ہے نتیجہ جب آپ ایک غیر نمائندہ حکومت قائم کرتے ہیں، جب آپ ایسے لوگوں کو اقتدار دیتے ہیں جن کے دل میں عوام کا درد نہیں ہوتا. تو پاکستان کی جو صورتحال آج ہے وہ اس لیے ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی عوام کی آواز کو پنپنے نہیں دیا گیا. جو حکومت ہے، جو نظام ہے، وہ ہمیشہ عوام دشمن رہا ہے ماسوائے چند سالوں کے. ہر چند سالوں کے بعد ہمارے نظام پر حملہ ہوا ہے، عدالتوں کو محکوم کیا گیا ہے، پارلیمان کو مفلوج کیا گیا ہے، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. آج نہ صحت میسر ہے، نہ تعلیم میسر ہے. تو اب میں شایان بشیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس